शहबाज तुगलक के 3 बेटे। पहले बेटे की औलाद ज़ैदान तुगलक, दूसरे बेटे में से फरसान तुगलक और यारिक तुगलक। इन तीनों के वालिदैन एक्सीडेंट में चापाक हो चुके हैं। इनकी परवरिश शहबाज तुगलक ने ही की। तीसरे बेटे ज़मान तुगलक की बीवी निगहत बेगम है और इनकी एक बेटी नूरुलैन है जो यारिक को पसंद करती है, जबकि यारिक दिलबरा अपनी यूनिवर्सिटी फेलो को पसंद करता है। फरसान तुगलक पुलिस में है। ज़ैदान तुगलक सियासी लीडर है। इसकी बीवी गनिया एक हादसे में गनिया हिना को अपने घर ला चुकी। ज़ैदान को इसके दादा नूरुलैन से शादी न करने पर घर से बाहर निकाल चुके हैं। अब आगे बढ़ें। 2 माह बाद इंटरव्यू कब स्टार्ट होगा? ज़ैदान तुगलक स्टूडियो में दाखिल होते ही कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर सरसरी से नज़र डालते हुए बोला, जहां प्रोड्यूसर तेजी से मोबाइल पर नंबर प्रेस करते एंकर को फ़ोन पर फ़ोन मिला रहा था। मेकअप आर्टिस्ट, डायरेक्टर, हेल्पर्स तक सब अटेंशन थे। कैमरामैन भी इस पे फोकस किए हुए था। अली जो एंकर के लिए अहम नुकात लिख रहा था, शोर महसूस करता कैमरामैन से पूछ बैठा, मिस आयमा नहीं आई अभी तक? और हमारे नए एमएनए का इंटरव्यू जो एमपीए से एमएनए बने हैं? आवाम की ख्वाहिश और भरपूर वोटर से मुंतखब हुए चैनल का सीईओ भी पहुंचने वाला था। डायरेक्टर ने प्रोड्यूसर को मुखातिब किए आगाह किया, ये चाय लें सर। प्रोड्यूसर प्यून से खुद चाय लेकर ज़ैदान तुगलक के सामने पेश करते हुए बोला। प्यून की ट्राली में चाय के नाम पर ढेरों लबास वहाँ देखे तो शर्मिंदा हुआ। ये सब की कोई ज़रूरत नहीं, आप प्लीज़ ये सब किसी ज़रूरतमंद को दे दें। वो नहायत आजिज़ाना अंदाज में बोला। वहाँ मौजूद सारे स्टाफ ने उसे मुतारफ निगाहों से देखा। बिलाशुबा वो सूरत में जितना हसीन था, सीरत में भी आला तरीन था। एंकर को फ़ोन कर दिया गया था और वो तकरीबन आने को था। अली, एमएनए साहब के लिए जो सवालात लिखे हैं वो जल्दी लाओ, एंकर भी बस पहुंचने वाली है। प्रोड्यूसर की आवाज़ पर अली जल्दी से केबिन की तरफ मुड़ा। जी सर। वो सर हिलाता अगले 2 मिनट में एक फाइल के साथ हाजिर हुआ था। आयमा पेन कोड नक्शे से तैयार हुए स्टूडियो में पहुंच चुकी थी। मेकअप मैन इसके बाल बना रहा था। अली ने इसके करीब खड़े होकर माइक सेट किया। ज़ैदान तुगलक का लाइव इंटरव्यू आज जी न्यूज़ से बराह रास्त नशर होने वाला था। है ना, जल्दी आओ, ये देखो आज ज़ैदान का इंटरव्यू है। गनिया ने उसे आवाज़ देकर बुलाया। वो गनिया की आवाज़ सुनकर तेज़ी से उसके पास आई। जी आप ही बैठो यहाँ, टीवी देखो। टीवी पर पहली बार ज़ैदान का इंटरव्यू आ रहा है। सबने उन्हें बहुत बार कहा था इंटरव्यू के लिए, मगर उन्होंने सबको मना कर दिया। कहते थे कि पहले इस काबिल बन जाऊँ कि टीवी पर आ सकूँ तभी आऊँगा। इतने दिनों से हिना उनके घर रह रही थी, मगर कभी भी इस ज़ैदान का इससे सामना नहीं हुआ था। इलेक्शन के लिए सिलसिले में वो रात गए घर लौटता, इसलिए अभी तक उससे मुठभेड़ न हो पाई। इंटरव्यू शुरू हो चुका था। सर, आप इस शुबे में क्यों आए हैं जबकि आपकी तालीमी काबिलियत तो MBA है? मुझे अपने मुल्क के पसमानदा तबकात के खुशहाली के लिए कुछ करने का जुनून है। अपने इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए ही मैंने इस राह का इंतखाब किया। वो ठहरे हुए फुटपाथ अंदाज में बोला। इसके पहले के जवाब पर ही इस चैनल की रेटिंग बुलंद तरीन ऊंचाइयों को छूने लगी थी। सर, आपकी कामयाबी का सहरा किसके सर है? हमारी वालिबात के मुताबिक तो आपके वालिदैन हयात नहीं। इसके सवाल पर पहले तो ज़ैदान तुगलक की पेशानी की रगें उभरी, मगर फिर वो लम्हों में खुद को संभाल लिया। मेरे दादा जानी मेरी कुल कायनात है। जब से होश संभाली इन्हें ही अपना सब कुछ पाया, और आज भी वही मेरे वालिदैन की जगह मेरा सब कुछ है। वो तहम्मुल से बोला। दूसरी तरफ शहबाज तुगलक टीवी लाउंज में मौजूद अपनी नजरें और कान दोनों टीवी स्क्रीन पर मरकूज किए हुए थे। अपने लाडले पोते का जवाब सुनकर आपदीदा हो गए। वो आंखों के गीले कोने अपने पोतों से साफ करने लगे, मगर होंठों पर धीमी सी मुस्कुराहट रेंगी। सर, मगर हमारी इत्तला के मुताबिक तो आप उनके साथ ही रहते हैं और ना ही उनसे मिलते हैं, ऐसे क्यों? इस बार उसका खानदानी गुस्सा ऊद कर आया, मगर वह स्क्रीन पर कोई तमाशा क्रिएट नहीं करना चाहता था। इससे पहले कि वो उसकी जब्त की तनाबें टूटती, वो मुठ्ठियाँ भींच कर खुद को संभाल गया। ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं इस बार बात नहीं करना चाहता। वो कदे अंदाज में ज़रा तल्ख लहजे में गोया हुआ। आयमा का चेहरा सुप्पी के एहसास से सुर्खी माइल दिखाई देने लगा, मगर ये सब तो उसकी जॉब का हिस्सा था। वो खून के घूंट पीते हुए चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाए हुए एक बार फिर से हिम्मत मुजतमा करके बोली, सर, आप अवाम के लिए सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? मैं अपनी आवाम के सिरों पर लटकती हुई इस महंगाई के तलवार को काट कर फेंक दूंगा। जितना हो सकेगा उसके लिए आसानियाँ पैदा करूँगा। इन्हें बिजली, पानी जैसे बुनियादी सहूलियात फराहम करने की कोशिश करूँगा। बच्चों की मुफ्त तालीम का बंदोबस्त करूँगा। खैर, ख्वाब तो बहुत से देख रखे हैं। देखें अल्लाह पाक कितनी मोहलत देते हैं इन्हें पूरा करने की।
سر آپ اتنے ہینڈسم ہیں، آپ کو تو شوبس میں ہونا چاہیے تھا۔ اینکر نے مسکرا کر ماحول میں چھائی ہوئی گمبھیر صورتحال کے باعث اسے ہلکا پھلکا کرنا چاہا۔ پہلی بار اس کی ترشی ہوئی مونچھوں تلے ہونا بھی باریک لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ کیمرہ مین نے اس کے چہرے کے اس پوز کو فوکس کیے بہت قریب سے دکھایا۔ ہزاروں افراد جو اپنی ٹی وی اسکرین پر اس خوبرو شہزادے سی شان رکھنے والے زیدان تغلو کو دیکھ رہے تھے، پل بھر کو اس کی دلکش مسکراہٹ کے اسیر ہوئے۔ ہر وقت سنجیدگی کا لباس رکھنے والا جب ہلکا سا مسکرایا تو کئی دل دھڑک اٹھے، اور ان دلوں میں ایک دل تو اس کی بیوی غنیہ کا تھا جو دل میں ہی اس کی نظر اتار رہی تھی۔ ہینا کی نظریں بھی اس منظر پر جم گئی تھیں۔ سفید لٹھی کی برانڈیڈ شلوار قمیض پر بلیک باسکٹ پہنے، قمیض کے کف کونوں تک موڑے، نفاست سے بال جیل سے سیٹ کیے، کلائی پر مہنگی ترین گھڑی پہنے، وہ ادائے بے نیازی سے صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، پوری آن بان سجائے اپنی سیر کر دینے والی پرسنالٹی سمیت برجمان تھا۔ پوری آنکھوں میں کچھ کر دینے کا جنون لکورے لے رہا تھا۔ کھڑی صدفہ ناک، سرخ و سفید پرکشی جاذب نظر شخصیت پر خوب جچ رہی تھی۔ اس نے یکدم اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ استغفر اللہ! اس نے جلدی سے اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگایا اور شرمندگی سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دینا، میں نے کچھ نہیں دیکھا، پلیز۔ اور نہیں ایسا کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہی اور اس کی جوڑی ہمیشہ سلامت رکھیے گا، اور ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا اچانک اس بری نظر سے دیکھنے کے لیے۔ سچی اللہ میاں جی، بس ویسے ہی مجھے اچھے لگے، اور وہ اس کے علاوہ میرے دل میں اور کچھ بھی نہیں۔ وہ دل میں اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوئے صدقے دل سے کہنے لگی، میں کبھی بھی ان کے سامنے نہ آئی ہوں اور نہ ہی کبھی آؤں گی۔ وہ مصمم ارادہ کرتے ہوئے کمرے کی طرف بھاگی۔ ارے ہینا، کہاں جا رہی ہو؟ غنیہ نے اسے یوں اچانک سے اٹھ کر جاتے ہوئے دیکھا تو پیچھے سے آواز دی، مگر وہ انسنی کرتے کمرے سے بھاگ گئی۔ عصر کی اذان ہو چکی تھی۔ وہ باوضو ہوئے چائے نماز بچھائے عصر کے آخر میں اپنے رب سے اپنے پاپا کی مغفرت کی دعا مانگنے لگی۔ مجھے معاف کر دیں اللہ تعالیٰ، آپ تو دلوں کی بھید خوب جانتے ہیں، میرا کوئی غلط ارادہ نہیں تھا، جانے کیوں میرے دماغ میں وہ غلط خیال آیا۔ مجھے معاف کر دیں اللہ تعالیٰ، میں دوبارہ کبھی ایسا گناہ نہیں کروں گی، پلیز اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، پلیز ایک بار، پلیز ایک بار۔ مسلسل روتے ہوئے گڑگڑا کر دونوں ہاتھ پھیلائے دعا مانگ رہی تھی۔ دسمبر کی سرد راتوں میں سے ایک سرد رات اپنے پر پھیلا چکی تھی، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا سکونت کا راج تھا، لیکن رات کے اس پہر ایک جگہ آباد تھی جو یوں کہیے کہ وہاں کا دن بھی ابھی چڑھا تھا۔ لاہور کی ایک مشہور آبادی میں دور کوٹھا آباد تھا، جہاں رات کے 10 بجے ہی رنگین محفلوں کا آغاز ہوا تھا۔ دور دور سے بھانت بھانت کے لوگ یہاں تشریف فرما تھے۔ یہ کوٹھا اس لیے زیادہ مشہور تھا، اس کو چلانے والی فیروزہ بائی سب کچھ بہت اچھے سے سنبھال رہی تھی، سب آنے والوں کی خواہشات کو پورا کرتی۔ دور سے یہ کوٹھا دیکھنے میں بالکل ایک محل نما تھا، عالیشان پرانے پتھروں سے بنی عمارت جس کے سامنے اسٹیل کے بڑے 2 دیوار نما دروازے تھے۔ اس کے اندر ایک بہت وسیع لان تھا جس کے دونوں اطراف میں باغیچے میں ہر طرح کے رنگ برنگے پھول لگے تھے۔ گھرداری سے گزر کر اس کوٹھے کے بیرونی دروازے پر 2 بڑے خوبصورت لکڑی کے دروازے تھے، جن سے گزر کر لوگوں کو لگتا ہے یہ کہ محل ہر طرف سفید چمکتے ماربل کا کام تھا۔ سامنے 2 بڑی سیڑھیاں جن پر سرخ مخملی قالین ڈالا گیا تھا، مدھم چلتی بجھتی روشنیوں نے وہاں کا ماحول خوفناک بنا رکھا تھا۔ میوزک کے ساتھ پر چھڑکتی ہوئی حسینائیں اپنی خوبصورتی رقص سے وہاں موجود گاہکوں کے دلوں کو لبھا رہی تھیں۔ ان کی رنگینیاں جلوہ افروز ہوئے حاضرین محفل کو اپنے صحن میں جکڑے ہوئے تھی۔ وہاں موجود افراد میں نوشی کیے جھومتے ہوئے سرور کی محفل میں طوائفوں پر پیسے لٹاتے ہوئے ان کے ساتھ برابر جھوم رہے تھے۔ باہر سے آتی ہوئی گھنگریوں کی آوازوں کے اس کے کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ وہ دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے خود کو اس عجیب و غریب ماحول کا حصہ بننے سے کیسے روک سکتی۔ چر کی آواز سے بوسیدہ دروازہ ہوا تو اس نے نظر اٹھا کر اندر والوں کی طرف دیکھا۔ فیروز بھائی ایک نئے مالدار مرغے کو گھیر اندر لے کر آئی تھی۔ بڑی ہو گئی پڑھائی، چل اب کام سنبھال۔ وہ پان کی پیک گردن موڑے ایک کونے میں پھینکتے ہوئے صدائی انداز میں بولی، کتنی دفعہ کہا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گی، پھر کیوں منہ اٹھا کر بار بار چلی آتی ہے یہاں؟ لے جا اپنے اس الو کے پٹھے کو اپنے ساتھ۔ وہ تیز آواز میں اپنی جگہ سے اٹھ کر چلاتے ہوئے بولی، تجھ پر تو پڑھائی نے بھی اثر نہیں کیا، میں نے تو تجھے اس لیے پڑھنے کی اجازت دی تھی کہ تو پڑھ لکھ کر امیر زادوں پر اپنی دھاک پٹھائے،
تو مجھے دگنی کمائی کر کے دیکھی، مگر تو نے تو لٹیا ہی ڈبو دی۔ یہ لو جی، پھینس گئی پانی میں۔ وہ دونوں ہاتھوں کی تالی مار کر حقارت آمیز انداز میں بولی، مجھے زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، تیری پڑھائی پر اتنا پیسہ لٹایا ہے، اب اس کی وصولی کا وقت آ گیا ہے، چل اسے اچھے سے خوش کر۔ اس نے پاس کھڑے ایک عوارض دیکھنے والے شخص کو اسی طرف دھکیلتے ہوئے کہا، دیکھ فیروزہ بھائی، اگر اس کی اور اپنی خیریت چاہتی ہے تو فوراً نکل جائے یہاں سے، ورنہ آج قسم سے تیرا سر پھوڑ دوں گی۔ وہ پاس پڑا ہوا گلدان اٹھا کر اس کی طرف بھوکی شیرنی بنی لگی، چل پڑے ہٹ، تو ایسے نہیں مانے گی نہ، آرام سے، اب تیرے پر دوسرا حربہ آزماؤں گی۔ دھمکی آمیز انداز میں اسے انگلی سے وارن کرتے ہوئے بولی تھی، پڑھا لے، آج کی رات تیری آخری سکون کی رات ہے، کل تیرا کوئی پکا بندوبست کرتی ہوں۔ تیری اماں تو بڑی شریف تھی، میری ہر بات مانتی تھی، ایک امیر مرغے کو پھنسا کر مجھے خوب مالا مال کر گئی، مگر تو کسی کام کے نہیں۔ دراز قد، پتلی کمر، جاذب نظر، نقوش، کمر پر جھولتے بالوں کی چٹیاں، مگر نخرے اور غرور حد سے بڑھ کر تھا، یا شاید اسے پیشے سے منسلک نہ ہونے پر احتجاجاً رویہ اختیار کیے ہوئے تھی۔ چل سیٹ، یہاں پہ چھری تیری دال نہیں گلے گی، تجھے کوئی اور مال دکھاتی ہوں۔ وہ اسے باہر کا راستہ دکھانے لگی، اور ہاں، وہ پلٹ کر پیچھے دیکھنے لگی، پھر بولی، میں نے ایک سیٹ سے تیری بات کی تھی، اسے تیری تصویر دکھائی تو وہ مجھے تیرے لیے 50 لاکھ دینے کو تیار ہے، کل اس کے آدمی آئیں گے خود ہی، تو جیسی اڑیل گھوڑی کو اٹھا کر لے جائیں گے، دیکھنا کیسے ایک رات میں وہ تیرے کسے بل نکالتا ہے۔ کسے بل تو میں تیرے نکالوں گی، پالا کے بل چلائی، بس ہفتے کی بات ہے، ایک ہفتے کے 50 لاکھ، ہائے میں تو راتوں رات امیر ہو جاؤں گی۔ یہی سوچتے ہوئے اس کی بانچیں خوشی سے کھیل اٹھی۔ بھائی مجھے کوئی اعتراض نہیں، تو آج رات آرام کر اچھی طرح سے، کل تو پھر تو نے نئے کام پر لگنا ہے۔ وہ خباثت چہرے پر سجائے کمینی ہنسی ہنستے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی۔ راشد جلدی سے دروازے کو تالا لگا، کہیں چڑیا پھر نہ ہو جائے۔ وہ آنکھیں مٹکا کر اس سے حکم نامہ جاری کرتے ہوئے تیز آواز میں بولی۔ فیروزہ بھائی کی باتیں سن کر اس کا وجود شعلوں کے لپٹ میں تھا، آنکھوں میں سختی اٹھ کر آئی تھی۔ مجھے کیسے بھی کر کے یہاں سے نکلنا ہی ہوگا۔ وہ یہاں سے بھاگ جانے کے لیے راستہ تلاش کرنے لگی۔ ہنا قنیہ کو سہارا دیے کمرے میں چھوڑ کر اب اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ زیدان تو کچھ دیر پہلے ہی کمرے میں جا چکا تھا۔ قنیہ کو کچھ یاد آیا تو اپنے لب مسکرائے تھے۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر جانے کی اس کی حالت غیر لگی تھی۔ کپکپاتے ہاتھوں سے دروازہ کھولتی وہ اندر داخل ہوئی تو بے ساختہ نگاہ سوت پر بیٹھے ٹانگ پر ٹانگ رکھے زیدان پر پڑی، جو ایک ہاتھ میں موبائل تھامے اسکرین پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا اور دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں آدھا جلا سگریٹ دبائے ہوئے تھا۔ کمرے میں سگریٹ کی بو ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ ساختہ قنیہ نے اپنے ناک پر ایک ہاتھ رکھا اور دوسرے ہاتھ سے دروازہ بند کر کے مڑی۔ اب اس کے قدم زیدان کی طرف تھے۔ زیدان اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ قنیہ کو اپنے ساتھ صوفے پر بیٹھتا دیکھ کر زیدان نے فوراً سگریٹ ایشٹرے میں مسل دی، جہاں پہلے ہی کئی سگریٹ راکھ کرنی تھی، اور پھر فوراً اٹھ کر کھڑکی کی جانب بڑھا اور پردے ہٹا کر کھڑکی کھولنے کے بعد وہ دوبارہ موبائل پر نگاہیں جمائے صوفے پر آ کر بیٹھا۔ قنیہ اس کی ساری کارروائی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ کتنی بار آپ سے کہا ہے کہ اسموکنگ مت کیا کریں، مگر اس بارے میں آپ میری ایک نہیں سنتے، وہ منہ پھلائے خفگی سے بولی۔ زیدان موبائل میز پر رکھتا مکمل طور پر قنیہ کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ قنیہ اپنی آنکھیں زیدان کے دلکش چہرے پر جمائے ہوئے تھی۔ کیا بات ہے، آج مجھ پر اتنا غور کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ زیدان نے نگاہیں قنیہ کی شفاف چہرے پر جمائے پرشوق نگاہوں سے دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ میں کتنی خوش قسمت ہوں نا جو مجھے آپ کا ساتھ ملا۔ میں نے صرف ایک بار کہا تھا کہ مجھے آپ کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے، اور آپ نے بنا کہیں میری بات مان لی۔ مجھے جو مان دیا اپنے گھر میں، دل میں جو مقام دیا، اس کا قرض میں چاہ کر بھی نہیں اتار پاؤں گی۔ زیدان کا ہاتھ ابھی بھی قنیہ کے ہاتھوں میں تھا۔ زیدان کو اس کا نرم لمس تقویت پہنچاتا تھا۔ احساس کس بات کا؟ تم نے میری زندگی میں آ کر اسے آباد کر دیا۔ ایسی فضول بات مت سوچا کرو، زیادہ سے زیادہ خوش رہنے کی کوشش کیا کرو۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ نہ پیوں، مگر کبھی کبھی ذہنی تناؤ کا شکار ہوں، اسے اپنا ساتھی بنانا پڑتا ہے۔ کیوں میں آپ کی ساتھی نہیں؟ آپ مجھ سے اپنی ساری پریشانیاں شیئر کر لیا کریں، تو اپنی حالت دیکھو، اس حالت میں تمہیں پریشان کروں؟ میں ہوں نا، خود اب سنبھال لوں گا، تم بس اپنا خیال رکھو۔ اور ہمارے لٹل چیم کا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ لٹل چیم ہوگا؟ لٹل ڈال بھی تو ہو سکتی ہے، جو بھی ہوگا
ہوگا تو ہمارے وجود کا ہی حصہ نا۔ شیطان اس کے سراپے کو مکمل اپنے حساب میں لیتا ہوا، جبکہ غنیہ بے یقینی کے عالم میں اسے تکنے لگی تھی۔ وہ کتنا حسین مرد تھا کہ کیا مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جیسا اس کا ہمسفر تھا۔ وہ ہمیشہ اس کا نیا روپ دیکھتی تھی جو پہلے سے زیادہ حیران کن ہوتا۔ جبکہ غنیہ کو اپنی جانب تکتے پا کر شیطان نے سوالی انداز میں بھویں چکا کر پوچھا، کیا وہ غنیہ؟ غنیہ کی ایک دم غیرتی حالت دیکھ کر شیطان پریشان ہوتا پوچھ رہا تھا، جبکہ غنیہ نفی میں سر ہلاتی اب اس کے بازو سے لگی۔ چہرے پر درد کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ پتہ نہیں طبیعت کچھ عجیب سی ہو رہی ہے، وہ اوجھل آواز میں بولی تھی۔ شیطان نے فکر مندی سے اس کی جانب دیکھا، اگر طبیعت ٹھیک نہیں تو ہم ابھی ہاسپٹل چلتے ہیں۔ نہیں، اب اتنی بھی خراب نہیں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ بستر پہ آرام کریں، مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ ہمیں بستر پہ لے کر آیا، پھر کمر کے پیچھے تکیہ رکھ کر اسے ٹیک لگا کر بیٹھنے میں مدد دیتے ہوئے سیدھا ہوا۔ پھر وارڈروب میں سے ایک پیکٹ نکالا۔ یہ تمہارے لیے۔ اس نے وہ پیک غنیہ کی جانب بڑھایا۔ اس میں کیا ہے؟ وہ حیرانی سے بولی۔ خود ہی دیکھ لو۔ غنیہ نے پیک کھولا تو اس میں بلیک نیٹ کی خوبصورت ترین ساڑی تھی۔ شیطان، میرے پاس تو پہلے سے ہی اتنی ساڑیاں ہیں، آپ کو ساڑی پسند ہے؟ اس لیے میں وہی پہنتی ہوں، مگر آپ اپنی حالت کی وجہ سے یہ کھلے گاؤن پہنے ہوئے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولی، میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ ابھی پہنو اسے، تم ہماری دوسری ویڈنگ اینیورسری پر پہننا۔ تھینکس، بہت پیاری ہے سچ میں۔ وہ اس پر ہاتھ پھیر کر متعارف کر انداز میں بولی۔ پڑھائی مکمل ہوتے ہی یارک زیاد تغلق کے ساتھ بزنس میں انوالو ہو گیا تھا، اپنے خاندانی بزنس کو سنبھالنے کی ان کی مدد کے لیے ہی تو آخر کو اس نے اپنی تعلیم مکمل کی تھی۔ صبح 11 رات کو تھکا ہارا گھر واپس آتا۔ نور کی بھی اس کے ساتھ ہی تعلیم مکمل ہو چکی تھی۔ فی الحال وہ بھی اپنی والدہ نگر بیگم سے گھرداری سیکھ رہی تھی اور آئے دن نت نئے تجربات سے مختلف کھانے بنا کر دادا جان شہباز تغلق کو لطف اندوز کر رہی تھی۔ وہ ملازمین کے چلے جانے کے بعد کچن سمیٹ کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز سن کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ تمہارے لیے پانی لاؤں؟ یارک جو کندھے کی طرف لوٹ ڈالے 2 انگلیاں پھنسائے ہوئے ہاتھ میں لیپ ٹاپ والا بیگ تھامے اندر آ رہا تھا۔ نورالعین کو راستے میں اس طرح دیکھ کر رکا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، وہ ساتھ موری سے کہتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ نورالعین دل محسوس کر رہ گئی۔ کھانا لاؤں تمہارے لیے؟ خودی میں لہجے میں بولی۔ خاموں کا میرے گلے پڑنے کی ضرورت نہیں، اپنے کام سے کام رکھو، میں نے مانگا ہے تمہارا کھانا تم سے؟ وہ آئی بروز کھا کر درش لہجے میں بولا، کم دھاڑا زیادہ تھا۔ وہ آنکھیں چپکائے ہوئے 2 قدم پیچھے کھوئی تھی۔ وہ سر جھٹک کر لمبے لمبے ٹیک پھرتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ نم آنکھوں سے جاتے ہوئے یاری کے پوچھ کو یاسیر سے دیکھ کر رہ گئی۔ کیا سوچا تھا اس عید کے موقع پر وہ یاری کے ساتھ جا کر ڈھیر شاپنگ کرے گی، مگر اس کو تو مزاج ہی کچھ مہینوں سے سنوارنے سے پر تھے۔ کچھ خواہشات ایسی ادھوری رہ جاتی ہیں۔ وہ بے دلی سے دیوار سے ٹیک لگا کر سوچنے لگی، خرید پر ڈیوٹی پوری دینی ہے۔ فرازم تغلق نے اپنے جونیئر کو مخاطب کیے ہوئے کہا تھا۔ سرما کر عید والے دن تو عمر نے منمنا کر التجائی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے کی کوشش کی، مگر فرازم تغلق کی گھورتی ہوئی نگاہوں سے قائب ہوتے نظریں جھکا گیا اور زبان پر بھی خاموشی کا پہرا لگا دیا۔ اسے پتا تھا کہ اگر زبان کو بریک نہ لگائے تو یہ زبان وہ کاٹ کر پھینک دے گا۔ وہ ٹینشن ہوتے مؤدب انداز میں کھڑا تھا۔ جن جگہوں پر رش ہوتا ہے عید کے موقع پر، ان جگہوں پر زیادہ وارداتیں ہوتی ہیں۔ فرازم سب کی مختلف جگہوں پر ڈیوٹی لگا دی۔ عمر تو میرے ساتھ رہو گے؟ کل ہم بنا یونیفارم کے حلیہ تبدیل کر کے ڈیوٹی نبھائیں گے، ورنہ چور وردی دیکھ کر ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ ہم انہیں کھلے عام واردات کرنے کا موقع دیں گے اور پھر اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر چوکا ماریں گے۔ جی سر، عمر نے جھٹ تابعداری کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اس نے وضو کیا اور کمرے میں آ کر تہجد کی نماز پڑھنے لگا۔ نماز میں بھی رو رہی تھی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تو اس کا دل سوکھے پتے کے مانند کانپنے لگا۔ میرے رب، میرے پروردگار، اے تمام جہانوں کے پالنے والے، میں آپ کی گنہگار ہوں، بہت گنہگار۔ میرے گناہوں کو معاف فرما دے میرے مولا، مجھ پہ اپنا رحم فرما دے۔ میرا ماضی، میری زندگی کے سیاہ ورق میرے پروردگار، میں انہیں ہر روز پلٹتے پلٹتے تھک گئی ہوں، میں تھک گئی۔ میرے رب میری مدد فرما، میری بخشش فرما، مجھ پہ اپنا رحم فرما۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے روتی ہوئی دیر تک اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے وہ اللہ سے بخشش مانگتی رہی، اللہ کی پناہ مانگتی رہی۔ جانے کب اس کی آنکھ لگی دروازے پر ہلکی سی کھڑکی کی آواز سن کر وہ کچی نیند سے جاگی تھی۔ اس کا چہرہ، پورا وجود پسینے سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی نظر گھڑی پر پڑی، رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ گھنگروؤں کا شور اب بھی اس کے کانوں میں سنائی دے رہا تھا۔
رقاصوں کی اداؤں کو سراہتی آوازیں اس نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا. اس کا پورا وجود لرز رہا تھا. وہ کیسے یہاں سے بچنے کے لیے راہ نکالتی. خالہ سلمیٰ کو اندر آتے دیکھ اس کی جان میں جان آئی تھی. سلمیٰ دبے پاؤں سے تالا کھول کر اندر داخل ہوئی. خالہ آپ اس وقت؟ وہ حیران کن نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی. اگر اس منحوس فیروزہ بائی نے دیکھ لیا تو آپ کا جینا حرام کر دے گی. خالہ کہاں ہے تو خالہ کو اپنا فرض بھی نبھانے دو. وہ مرسیدہ خاتون مشفقانہ انداز میں بولی. تمہاری ماں یاقوت بھی بہت نیک تھی مگر اس فیروزہ بائی نے اسے مجبور کر دیا یہ کرنے پر. اوپر سے تمہارا باپ. وہ اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے حقارت آمیز انداز میں بولی. لہجے میں کڑواہٹ گھلی تھی. خالہ آج مجھے سب سچائی جانی ہے. پلیز بتائیں نا کیا ہوا تھا میری ماں کے ساتھ. وہ کرب انداز سے آواز میں بولی. سلمیٰ نے اسے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات بتائی جنہیں سن کر وہ اپنا آپ کھو دینے کو تھی. یہ رہ لو تمہارے باپ کی نشانی ہے. اسی سے تمہیں اپنے باپ کو سراغ مل سکے گا. انہوں نے ایک بیش قیمتی انگوٹھی جس میں یاقوت جڑا ہوا تھا اسی طرف بڑھائی. یہ رو اب آیا. یہ پہن کر کسی بھی طرح یہاں سے نکل جاؤ اس سے پہلے کہ اس نئے سیر کے آگے ہاتھ لگو. میں نے سنا ہے کہ وہ بہت ظالم جابر انسان ہے. اللہ تمہیں اس کی اور اس کے علاوہ ہر قسم کے انسان نما درندوں کی شر سے محفوظ رکھے. وہ اسے تہہ دل سے دعا دینے لگی تھی. اس نے جلدی سے وہ ابایا سے بے تن کیا. پھر اس نے نظر بچا کر بڑے سے ہال نما کمرے میں بھانت بھانت کے مرد اور رقص کرتی دوشیزاؤں اپنے ہوش ربا حسن سے ہر مرد کی آنکھوں کو ٹھنڈک بنی ہوئی تھی. وہاں موجود ہر مرد اپنی ہوس مٹانے کو بیٹھا تھا. پورے ہال کمرے میں خوبصورتی بکھری پڑی تھی. ناچ گانا گھنگروؤں کی جھنکار پورے ماحول میں گونج رہی تھی. روبی اور تارا پاؤں میں گھنگرو پہنے گانے کے بولوں پر مدہوش ایک ایک تال پر بڑے ماہرانہ انداز میں تھرک رہی تھی. اپنے جسم کی نمائش کرتی وہ دونوں وہاں بیٹھے تمام عیاش مردوں کی راتیں رنگین کرنے میں بڑی مہارت سے مصروف تھی. بازار حسن کی رونقیں اپنے عروج پر تھی. فیروزہ بائی چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئی تھی. سونا پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بھاگتی ہوئی فیروزہ بائی کے پاس آئی تھی. وہ جو بڑے مزے سے وہاں سے موجود مردوں سے جسم کے ذریعے روحیے اور تارے کے اوپر پارنے والے نذرانے بٹورنے میں مصروف تھی. جب سونا نے آہستہ سے اس کے کان میں آ کر کہا. فیروزہ بائی نے منہ میں خوشبودار پان رکھتے ہوئے اپنے مخصوص شاطرانہ انداز میں سونا سے آنکھ کا اشارہ کر کے بغیر کچھ کہے پوچھا. وہ بھاگ گئی. فیروزہ بائی کے اوزان قطع ہو گئے. اس نے اپنے دلال وہ گھنٹوں کو اس کا پیچھا کرنے کے لیے روانہ کیا اور سلمیٰ کے دکھائے گئے چور راستے سے آخرکار فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی. جاتی بار سلمیٰ نے اسے جھلملاتی آنکھوں سے دیکھ کر دعا دی. آج اس کے پروردگار نے اس کی سن لی تھی. وہ بھاگتے ہوئے گاؤں کے حدود سے باہر نکل آئی تھی. صبح کا سورج طلوع ہوا ہر طرف روشنی بکھیر چکا تھا. سڑک پر چلتے چلتے اس کی بس ہو گئی تھی. وہ تھک کر روڈ کے قریب پتھر پر بیٹھی اور سانسیں اموال کرنے لگی. ایک جگہ نل نظر آیا تو اس کے پاس جا کر پانی سے پیٹ بھرا. یوں ہی سڑکیں ناپتے ہوئے اسے دن سے رات ہو چکی تھی. جاؤں تو جاؤں کہاں. وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر سوچنے کے انداز میں خود سے بولی. رات ایک پارک میں گزارنے کا سوچا مگر وہاں کے واچ مین نے اسے وہاں سے بھی نکال دیا. وہ اس کے وہاں سے جانے کے ہی انتظار میں تھی. اس کے جاتے ہی وہ جنگلے سے چھلانگ لگا کر اندر کود گئی اور ساری رات پارک کے بینچ پر گزار دی. رات کو مچھروں نے اس کا برا حال کر دیا کہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ آنکھ نہ لگی. اگلا سارا دن یوں ہی سڑکوں کے خاک چھانتے ہوئے گزرا اور رات بھر سے ویسے ہی پارک میں گزری. دوسرے دن بھوک اور کمزوری کے باعث اس کا برا حال تھا. شدید بھوک سے آنتیں قل ہو اللہ پڑھ رہی تھی. پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے اس کی خرافاتی دماغ میں ترکیب آئی. اسی پر عمل کرنے کا سوچتی وہ رش والی جگہ پر پہنچ چکی تھی. کئی عورتیں اور لڑکیاں عید کے مناسب سے سجے سنورے ہوئے وہاں سے گزر رہی تھیں. اے رک تیری تو. اس نے سڑک پر پڑا پتھر اٹھا کر اس کی پشت پر مارا. وہ جو ہوائے میں ملبوس تازہ تازہ مال لوٹنے داخل ہوتی ایک امیر زادی کا کلچ اس کے شانے سے کھینچ کر بھاگی تھی. ایک لفنگا اس کا تعاقب کرنے لگا. شرم نہیں آتی تجھے عورت ذات پر ظلم کرتے ہوئے. فروغی پھر مڑی اور پھرتی سے چلتی ہوئی زبان کے جوہر دکھانے لگی. تجھے شرم نہیں آئی چوری کرتے ہوئے؟ تو مجھے کیوں آئے گی لا. ادھر دے پرس. کیوں باپ کا مال ہے. وہ تلخی سے گرائی. میرے نہیں تو کون سے تیرے باپ کا مال ہے. جلدی دے. اب ان کا ٹائم کھوٹا نہ کر. چل جلدی دے. وہ ایک ہاتھ کے اشارے سے اس کے کلش مانگ رہا تھا. کیوں ایسا چاہیے کمیے تجھے. میری محنت کی کمائی ایسے کیسے دے دوں تجھے. کیا بہن بھائی ہے. بہن بھی آئی ہے کیا. یہ لے ابھی دیتی ہوں تجھے حصہ.
وہ پاؤں سے موجود چپل کا اس کی طرف پورا نشانہ تاک کر پھینکتے ہوئے چلائی، او آؤ! دیکھا کہ چپل نشانے پر لگی ہوئی ہے یا نہیں، اپنا پایا اٹھائے، سر پر دوڑ لگا دی۔ شکر کے نشانہ چوکا ہوا تو اتنی تیزی سے اس کے تعاقب سے دوڑا، وہ ایک ہی جس میں اسے جا لیا۔ اس نے تیزی سے ہاتھ میں پکڑا کلچ ابائی کے اندر شرٹ کے گلے میں گھسایا، بڑی محفوظ جگہ تلاش کی ہے جو پانی کے وہ معنی خیز نظروں سے دیکھتا ہوا کمینے پن کی انتہاؤں کو چھوتا ہوا بولا، اپنے آپ نکال دے ورنہ میں نکالوں گا تو مجھے بھی مزہ آئے گا اور شاید تجھے بھی۔ یہی چاہتی ہے؟ وہ آنکھ مار کر بولا۔ شٹ اپ! وہ اس کی بکواس پر چلائی۔ واہ، آج کل کے چوروں کو تو انگریزی بھی آتی ہے، تمسخرانہ انداز میں کہا گیا تھا۔ وہ دھوپ سے سڑک پر بیٹھی۔ بس ہوگی اتنی تیزی سے؟ وہ دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے لوفرانہ انداز میں بولا تھا۔ بس تو تیری کراؤں گی چھچورے! وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹھی سے بھر کر اس کی آنکھوں کی طرف کر کے اچھالتے ہوئے نخوت سے بولی تھی۔ ایک دم سے آنکھوں میں پڑی مٹی سے سارے منظر دھندلا گئے تھے۔ آنکھوں میں ہونے والی درد اور خارش سے نجات پانے کے لیے اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ عمر کدھر مر گیا؟ اس نے پاکٹ میں سے موبائل نکال کر کانسٹیبل عمر کو کال کی۔ جی سر، اس نے جھٹ سے کہا۔ جی سر؟ سر کے بچے بائک لے کر روڈ کی طرف پہنچ۔ جی سر، بس ابھی آیا۔ اس نے جلدی سے فون پاکٹ میں ڈالا، پھر کوک کا آخری بڑا سا گھونٹ اندر رونڈیل کر دکان سے باہر بھاگا اور بھاگتا ہوا بائک پر بیٹھا۔ یہ سر کو بھی عید کے دن سکون نہیں آنا؟ خدا نام کرتے ہیں نہ کسی کو عید منانے دیتے ہیں۔ یہی تو دن ہے چوروں کا، انہیں بھی چوری کر کے عید منانے دیں اور مجھے بھی۔ پڑھنا جی! وہ جلے دل کے پھپولے پھوڑتا بائک کو کک مارتا اسٹارٹ کرتے ہوئے بےزاری سے بولا، آئیے سر بیٹھے۔ جیسے ہی فرزام بائک پر بیٹھا اچھل کر نیچے اترا۔ بائک کیا دھوپ میں کھڑی کی تھی؟ جی سر، وہ کسی آنے ہوتے دانت نکال کر بولا۔ جاہل انسان، سارا کچھ جلا ڈالا۔ وہ جل کر تیز آواز میں بولا، گلے میں موجود گرہ لگے اسکارف کو کھول کر سیٹ پر بچھایا، پھر اس پر بیٹھے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ مارا۔ چل اب! عمر نے بائک اسٹارٹ کی۔ سر، جان کی امان پاؤں تو ایک بات پوچھوں؟ بولو، اس نے سخت آواز میں کہا۔ سر، آج بہت غصے میں ہیں، کیا ہوا؟ ہونا کیا تھا؟ ایک شڈاک پوری کی لڑکی مجھے یعنی ایس پی فرزام تغلق کو چونا لگا کے عید الاضحیٰ کے موقع پر مجھے ہی بکرا بنا دیا۔ بکری کہیں کی! ایک دفعہ مل جائے پھر دیکھنا تم، اس کی قربانی کروں گا۔ وہ اس کے بارے میں سوچتا ہوا ایک بار پھر سے پیچاتاب کھا کر رہ گیا تھا۔ پہلی بار ہوا تھا کہ کسی لڑکی کو دیکھ کر جانے کس کونے میں چھپا اس کا ٹھڑک پن باہر آیا تھا۔ اسے یاد کر کے خود ہی ہنسی آئی۔ وہ جو بھاگتے ہوئے ہانپنے لگی تھی تو ایک دکان کے آگے رکی۔ بھائی، کچھ کھانے کو جلدی ڈال دو۔ مگر میڈم جی، آپ کیا لیں گی؟ کیا مطلب کیا؟ ازر تیز آواز میں کمر پہ ہاتھ رکھ کر لڑاکا انداز میں بولی، برگر، شاورما، جو بھی جلدی مل جائے، چلی تو بس۔ وہ حکم جاری کیے سڑک پر نظر دوڑانے لگی۔ ایک عمر رسیدہ عورت شدید گرمی میں اپنے پوشیدہ کپڑوں میں ملبوس ہاتھ پھیلائے مانگ رہی تھی، بہت بھوک لگی ہے صاحب، ایک روٹی کھلا دو۔ ملتجانہ انداز میں ہر گزرتے ہوئے آدمی اور عورت سے منتیں کر رہی تھی مگر سب بے حس بنے قریب سے ایسے گزر رہے تھے جیسے کسی نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ بھوک کے باعث کیا حال ہوتا ہے وہ ان دو دنوں میں بخوبی جان چکی تھی۔ دکاندار سے 2 برگر لیے اور وہ اس عمر رسیدہ عورت کا ہاتھ پکڑ کے گلی کی ایک نکڑ پر بیٹھی اور چہرے کے اوپر نقاب کو تھوڑا سا سرکا کر کھانے لگی۔ چند لوگ حلق میں اترے تو بلبل آتی ہوئی ہاتھوں کو سکون ملا۔ وہ بوڑھی عورت اس کو دعائیں دینے لگی۔ سامنے بلڈنگ میں کھڑا لڑکا اسے کہاں سے کھڑا گھور رہا تھا۔ اس کی نظر اچانک اس اوپر اٹھی ایک لوفر کو اپنی طرف متوجہ پا کر تیوریاں چڑھائی۔ لاہور کے مال روڈ پر واقع چمن کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کی نظر فٹ پاتھ پر بیٹھی اس لڑکی پر پڑی تھی۔ وہی سیاہ بڑی بڑی آنکھیں جن پر گھنی خمدار پلکیں سایہ فگن تھی، وہی سیاہ عبایا۔ رک یار! فرزام نے عمر کو بائک روکنے کے لیے کہا۔ ایس پی فرزام تغلق عید کے دن حلیہ تبدیل کر کے ایسے ہی چوروں کو تلاش میں سرگرداں تھے۔ یہ وہی بکری، میرا مطلب وہی لڑکی ہے جس نے مجھے بیوقوف بنایا۔ اس نے پاس پڑا پتھر اٹھا کر اس لوفر لڑکی کی طرف اچھالا جو سیدھا اس کی پیشانی پر لگا۔ اسے کہاں توقع تھی کہ اسے اچانک حملے کی؟ وہ تو اسے بھی عام لڑکیوں کی طرح تاڑ رہا تھا۔ اسے کیا پتہ تھا کہ اس کا پالا کسی شیرنی سے پڑا ہے؟ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کراتا ہوا ٹھیرے سے پیچھے ہوا۔ فرزام تغلق نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا اس لڑکے کے انجام پر۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی مگر جب آہستگی سے آنکھیں کھولی تو وہ دوشیزہ اسے پھر سے چکمہ دیے جانے پر کہاں روپوش ہو چکی تھی۔ کبھی نہ کبھی تو ہاتھ آؤ گی چھوڑنی۔ وہ دل میں اسے مخاطب ہوئے بولا، چلو عمر۔ اس کے اشارے پر عمر
عمر نے بائک رش والی جگہ سے نکال کر سڑکوں پر ڈال دی۔ اب ان کی گلی اگلی منزل فی الحال پولیس اسٹیشن ہی تھا۔ حنا کچن میں ناشتہ بنوا رہی تھی جبکہ غنیہ اور زیدان ڈائننگ پر ناشتے کا انتظار کر رہے تھے۔ زیدان اخبار پکڑے سرخیوں پر نظر دوڑانے میں مصروف تھا۔ میوتا اور زیدان غنیہ پیٹ پر ہاتھ رکھے کراہنے لگے۔ کیا وہ غنیہ؟ وہ اس کی درد بھری آواز سن کر جھٹ اخبار چھوڑ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے درد ہو رہی ہے، وہ کراتے ہوئے بولی۔ ابھی تو 7 ماہ ہوئے ہیں، پھر جانے کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ غنیہ اٹھو، میرے ساتھ فوراً اسپتال چلے۔ نہیں زیدان، مجھے ہاسپٹل نہیں جانا، پیر صاحب نے منع کیا تھا۔ کوئی بھی ڈاکٹری علاج کروانے سے یا کوئی بھی میڈیسن لینے سے میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ آپ نسیم ملازمہ سے کہہ کر زبیدہ بائی کو بلا دیں، وہ آ کر دیکھے۔ غنیہ اتنی ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود تم کیوں ایسے فرضیہ باتوں پر عمل کر سکتی ہو؟ میں نے اب تک تمہاری مانی ہے، مگر اب تمہاری تمہاری جان کی ہے۔ میں تمہیں اس حال میں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، فوراً چلو میرے ساتھ۔ تم سے اہم میرے لیے کچھ بھی نہیں۔ وہ نہایت تفکر سے بولا تھا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کو پکڑ کر کھڑے ہونے کی کوشش میں تھی کہ وہاں کارنر پر پڑے ہوئے کانچ کے گلاسوں میں سے ایک نیچے گرا۔ باہر سے آتی چناگے کی آواز سن کر حنا کچن سے باہر نکلی۔ غنیہ درد سے دوہری ہو رہی تھی۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچی۔ کیا ہوا آپی؟ وہ حیرت اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا ہو کر بولی۔ اتنی دیر سے زیدان وقت ضائع کیے بنا غنیہ کو بازوؤں میں بھر کر باہر کی جانب بھاگا۔ حنا بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ ڈرائیور ابھی تک پہنچا نہیں تھا۔ اس کا وقت 8 بجے کا تھا جبکہ ابھی 7 بجے تھے۔ زیدان نے غنیہ کو پچھلی سیٹ پر لٹایا۔ وہ درد سہتے سہتے تقریباً نیم بیہوش ہو چکی تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ ہند جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر غنیہ کے پاس بیٹھی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ آپ ہی ہمت کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ اس کا گال تھپتھپا کر غمزدہ لہجے میں بولی، مگر اسے ہنوز بے ہوش دیکھ کر اس کی حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھ کر اس پر پھونکنے لگی۔ زیدان نے برق رفتاری سے گاڑی چلاتے قریبی ہسپتال کا رخ کیا۔ آپریشن تھیٹر کی لائٹ جو مسلسل 2 گھنٹے سے چل رہی تھی بند ہوئی تو زیدان جو مسلسل مضطرب انداز میں باہر کھڑا تھا وہاں سے باہر نکل کر آتی ہوئی لیڈی ڈاکٹر کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر بتائیں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اتنے کڑے وقت میں بھی وہ چٹان سا مضبوط بنا دل پر جبر کیے کھڑا تھا، جسم کا ہلوس و کان بنا کھڑا اس کی بات سننے کا منتظر تھا۔ ڈاکٹر بتائیں، غنیہ ٹھیک ہے نا؟ دل میں جو خود کنڈلی مارے بیٹھا تھا آخرکار لبوں پر مچل اٹھا۔ مقابل کھڑی لیڈی ڈاکٹر کے سپاٹ اور کچھ افسردہ چہرے کو دیکھ کر آپ کی مسز نے ایک بہت ہی پیاری بیٹی کو جنم دیا ہے۔ ڈاکٹر مجھے غنیہ کا بتایا، وہ بے چینی سے بولا۔ دیکھیں سر، پلیز تحمل سے میری بات سنیے گا۔ یہ جو بھی ہوا اس میں سراسر آپ کی غلطی ہے۔ ڈاکٹر کے اس الزام پر وہ آنکھیں پھاڑے تڑپ کر رہ گیا۔ آپ مجھے صاف صاف بتائیں، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ وہ سرد لہجے میں بولی۔ دراصل آپ لوگوں نے پیشنٹ کا ایک بار بھی الٹرا ساؤنڈ نہیں کروایا۔ اگر ایک بار بھی آپ ان کا چیک اپ کروا لیتے تو ہم آپ کو بتا دیتے کہ ان کے بچے کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑا سا رکی پھر بولی۔ آپ کو صاف الفاظ میں بتاتی ہوں کہ رسولی بھی پیٹ میں تھی۔ جس طرح بیبی کی گروتھ ہوتی گئی اسی طرح رسولی کی بھی گروتھ ہوتی گئی، اور اگر آپ وقت رہتے ان کا علاج کروا لیتے تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ ڈاکٹر کی اس بات پر اس کا دل ایک بار سو کر پھیلا۔ آپ کے بچے کو تو ہم نے بچا لیا، مگر آئی ایم ایکسٹریملی ویری سوری، ہم آپ کی مسز کو نہیں بچا پائے۔ رسولی کے پھٹ جانے کی وجہ سے زہر پھیل گیا اور وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ آپ کا بیبی پری میچور ہے، نرسری میں ہے، اسے ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہوگی۔ زیدان کی آنکھوں میں ملال ہکورے لے رہا تھا، پوری آنکھیں سرخ مائل دکھائی دیتی ہوئی اس کی اندرونی توڑ پھوڑ اذیت کی گواہی دے رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیے وہ نیچے چمکتے ماربل کو گھور رہا تھا۔ صحن میں جس قدر جکڑ چل رہا تھا اس کے بالکل برعکس وہ ہارے ہوئے جواری کے معنی خاموش تھا۔ باریک لب ایک دوسرے میں سختی سے بھینچے تھے۔ آج اس نے اپنی متاع حیات، اپنی شریک حیات کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا، لیکن مختصر تھا یہ ساتھ، مگر ہمیشہ یاد رہ جانے والا۔ ابھی تک وہ ناقابل یقین تھا، گفتگو کی کیفیت میں مبتلا کہ کیا ایسا سچ میں ہو چکا۔ دل اس سچ کو ماننے سے انکاری تھا۔ وہ آفس سے واپس آیا تو پورچ میں گاڑی کھڑی تھی جیسے وہ پہچان چکا تھا۔ فرزام بھی آ چکا تھا۔ لاؤنج میں ہی سب موجود تھے۔ ایک صوفے پر اس کے داماد چاچو اور نگہت بیگم بیٹھے تھے، جبکہ دوسرے ڈبل سیٹر صوفے پر اس کی شہباز تغلق اور فرزام بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے، جبکہ نور
نورالعین اس وقت کچن میں ملازمین کی ہیلپ کے ساتھ ساتھ دنیا جہاں کی باتیں بھی کر رہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے زور سے سب کو مشترکہ سلام کیا، جس کا سب نے اکٹھے ہی جواب بھی دیا۔ ہاں سب ابھی تک جاگ رہے ہیں، خیر تو ہے؟ کیرک نے حیرانی سے کہا۔ آج ویکینڈ ہے، اس لیے سوچا کیوں نہ مل کر ڈنر کریں۔ تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، شہباز تغلق نے کہا۔ جی ٹھیک ہے دادا جان، وہ لہجے میں نرمی لاتے ہوئے۔ یار ایک بیٹا، پہلے فریش ہو جاؤ، جا کے پھر ڈنر کے بعد باتیں کریں گے، نگہت بیگم نے کہا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کمرے کی طرف بڑھا، اس کے کمرے میں بھی ویسا ہی سناٹا اور وحشت تھی جیسے اس کے دل میں تھی۔ وہ جب فریش ہو کر باہر آیا تب تک سبھی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ چکے تھے۔ وہ اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا جو کہ فرسام کی دائیں طرف تھی، جبکہ اس کے بالکل سامنے نورالعین بیٹھی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ہی نگہت بیگم بیٹھی تھی۔ نورالعین نے بریانی کی پلیٹ اس کے ہاتھ کی آگے کی کیونکہ یہ یارک کی فیوریٹ تھی۔ یارک نے اسے نظر انداز کی، سامنے موجود بھنڈی والا باؤل اٹھا کر پلیٹ میں تھوڑا سا بھنڈی کا سالن نکالا اور ہاٹ پاٹ میں سے اس وقت اس روٹی نکال کر چہرہ جھکائے بے دلی سے کھانے لگا۔ فرزام نے نور کا آگے بڑھتا ہوا ہاتھ دیکھا۔ نور کا بجھا ہوا چہرہ دیکھ کر فرزام نے اسے آنکھوں کے اشارے سے تسلی دی۔ سب جانتے تھے کہ یارک کو بھنڈی بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ سب نے حیران کن نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے منہ کے صاف واضح تھے، صاف واضح تھے کہ وہ خود پر جبر کیے کیسے کھا رہا تھا۔ یارک، یہ تو تمہیں پسند نہیں ہے، فرزام نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور بہن کو بھی ہرٹ کر دیا۔ اس نے خاص تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے بریانی بنائی تھی۔ بہن؟ لفظ سن کر نورالعین کو اچھا لگا۔ وہ بری طرح سے ہنسنے لگی۔ بھائی کئی بار ایسی بہت سی چیزیں کرنی پڑتی ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتی، میں ہر چیز کا یوز ٹو ہونا چاہتا ہوں، وہ سرد مہری سے بولا۔ آدھی روٹی بھی نہیں کھائی گئی۔ پانی کا پورا گلاس کھٹاکھٹ اپنے اندر انڈیل کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ سوری ایوری ون، پلیز ڈونٹ مائنڈ، مجھے آفس کی ایک ضروری پریزنٹیشن تیار کرنی ہے، پھر ملاقات ہوگی، یارک نے رکھے انداز میں کہا۔ یارک، صبح چھٹی پہ صبح کر لینا، ابھی بیٹھو ہمارے ساتھ۔ ہر وقت مسکراتے رہنے والا یارک ایک دم سے سنجیدہ ہو جاتا، سب کو بری طرح کھیل رہا تھا۔ وہ اس وقت ہسپتال کے کوریڈور میں موجود تھے، دوپٹے کو نماز کے اسٹائل میں لیتے ہوئے کھڑی زاروں قطار آنسو بہا رہی تھی، گال بھیگے ہوئے تھے۔ ہنا نے پتھرائی نظروں سے قنیہ کا بے جان وجود دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی سے کچھ گھنٹوں پہلے تک اس سے باتیں کرتی اس کی بڑی بہن اب اس کے ساتھ نہیں۔ وہ چلتی ہوئی اس روم میں آئی۔ تم نگاہیں سامنے موجود اس معصوم وجود پر تھیں جو کچھ دیر پہلے ہی اس دنیا میں آیا تھا۔ اس نے باہر دیکھا جہاں ICU کے شیشے سے سر لگائے شیطان تغلق کھڑا تھا۔ اس وقت وہ شخص اسے بہت ہارا ہوا لگا۔ سب کچھ کھو جانے کا خوف اس کے چہرے پر بآسانی پڑ سکتی تھی۔ وہ ننھے فرشتے کے پاس بیٹھی اپنی آپ ہی، اپنی مسیحا، اپنی دوست کے یوں اچانک چلے جانے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ پہلے اس کے بابا اسے چھوڑ کر چلے گئے، پھر اس کی آپ ہی۔ کیا میرا کوئی نہیں اس دنیا میں؟ وہ خود ہی سے مخاطب ہوئے بولی۔ ننھے فرشتے کی رونے کی آواز اس کے کانوں میں سنائی دی تو اس کا دھیان قنیہ سے ہٹ کر اس پر پڑا جو شاید اس کی توجہ کا منتظر تھا۔ وہ جھک کر اسے اٹھائے، اپنے سینے سے لگائے، بری طرح روتی جیسے اپنا غم اس سے بانٹ رہی ہو۔ سیدان کے پاس فرزام، یارک اور جماعت تغلق آئے۔ غم کا پہاڑ تھا جو سیدان پر ٹوٹ پڑا۔ سیدان تغلق کی بیوی ICU میں دم توڑ چکی۔ یہ خبر میڈیا کے ذریعے پھیل چکی تھی۔ یہ سنتے ہی وہ تینوں سیدان کے غم میں شریک ہونے ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ ICU کے اسٹریچر پر پڑے بے جان وجود کو بے یقینی سے دیکھا، پھر تیز قدموں سے اس کے پاس گیا۔ قنیہ اٹھو، دیکھو ہمارے گھر ایک ننھا فرشتہ آیا ہے، مجھے تمہاری ضرورت ہے اور اسے بھی۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک شخص اس وقت مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے بے یقینی سے بستر پر سکون سے لیٹے اس معصوم کو دیکھا جو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کے سر سے ممتا کا سایہ اس کے دنیا میں آتے ہی چھن چکا۔ فرزام نے آ کر سیدان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ شہباز تغلق کا کل سے ہی طبیعت ناساز تھی، انہیں مائنر ہارٹ اٹیک آیا تھا، اس لیے انہیں کسی نے بھی بتایا نہیں۔ ڈاکٹر نے انہیں کسی بھی قسم کی پریشانی سے دور رکھنے کا مشورہ دیا تھا۔ سب نے اسے برے وقت میں سیدان کا ساتھ دیا اور تدفین کے معاملات اچھے سے نپٹا دیے۔ کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، صرف کھڑکی سے روشنی جھن کے اندر آ رہی تھی۔ راکنگ چیئر پر بیٹھا جھولتا ہوا ہاتھ میں سگریٹ پکڑے وہ گہرے کش لیتا دھواں فضا میں تحلیل کر رہا تھا جس سے کمرے میں گھٹن بڑھ رہی تھی۔ غنیہ کے انتقال کو 3 دن ہو گئے تھے۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں تھا، اس کو سر درد سے پٹ رہا تھا۔ چلی گئی غنیہ؟ یادیں چھوٹ گئی ہیں؟ قدم قدم پر آپ کی یادیں ہیں، آپ کی یادیں کسی مجھے چین نہیں لینے دیتی۔ چہرے پر کرب کے آثار نمایاں تھے، ذہن بار بار ماضی میں بھٹک رہا تھا۔ کتنے حسین ساتھ
چھوڑ دیا آپ نے۔ وہ ایک بار پھر سسکا تھا۔ کتنے حسین پل بتائے اس نے قنیہ کی سنگت میں۔ آہ قنیہ، اتنی جلدی ساتھ چھوڑ دیا آپ نے۔ وہ ایک بار پھر سسکا تھا۔ آنکھوں کے سامنے کچھ روز پہلے کا منظر لہرایا۔ زیدان کتنی دفعہ کہا ہے مت کیا کریں اسموکنگ، کتنی بار کہوں مجھے آپ کا یہ سگریٹ پینا پسند نہیں ہے۔ اس کی غصے بھری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ کتنا ترس گیا تھا وہ اس آواز کو سننے کے لیے۔ آ جاؤ، بس ایک بار آ جاؤ، ایک بار یہ سگریٹ چھین کے پھینک دو، حق سے روکو مجھے، بس ایک بار آ جاؤ، پھر کبھی نہیں پیوں گا۔ دیکھو تمہارے بغیر کیا حالت ہو گئی میری اس گھر میں، ویرانیوں نے ڈیرے ڈال لیے۔ ایک بار لوٹ آؤ، پھر کبھی نہیں پیوں گا، پلیز خدا کے لیے آ جاؤ۔ آج آخری بار تھا کہ کمرے میں دھواں بھرا ہوا تھا اور دھوئیں کی بجائے غلط فال کے سامنے کھڑا تھا۔ سیاہ شلوار قمیض میں اپنے عام ہولی میں وہ ماحول پر چھایا ہوا تھا، لبوں میں دبا سگریٹ، گہری بھوری آنکھوں میں سوچ کی نمودار ہوتی پرچھائیاں، پیشانے پر بکھرے بال، ایک ہاتھ ہال گلاس پر ٹکائے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ آنکھوں میں موجود ڈورے 3 راتوں کی بے خوابی کی گواہ تھے۔ آنکھوں کے پردے پر سراپا روشن ہوا، جس کی سیاہ آنکھیں اس کے لیے زندگی کی حیثیت رکھتی تھیں۔ اسے بے چینی میں اس نے جلتا سگریٹ مٹھی میں دبوچ لیا۔ اس درد کے آگے یہ جلن کا احساس کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے مٹھی کھول کر پوچھا، سگریٹ نیچے پھینکا، اب کبھی نہیں پیوں گا، بخدا لوٹ آؤ، وہ مدھم آواز میں بولا، مگر لہجے میں پہلا کی جنون خیزاں تھی۔ وہ کافی دیر سے حنان کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، پر وہ مزید رونے لگ گیا۔ رو رو کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ بالآخر تھکا کر وہ اسے لے کر سرونٹ کوارٹر کی طرف گئی، جہاں نسیم ملازمہ تھی۔ غنیہ کو بچے کے بارے میں سب معلومات لیتے کئی بار اس نے دیکھا تھا۔ ہلکی سی دستک ہی دروازہ کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی بیٹھی بستر پر بیٹھی شاید قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی حنان کے رونے کی آواز سن کر وہ حنا کی طرف متوجہ ہوئی۔ حنا نے خود ہی اپنی پسند سے اس کا نام حنان رکھا تھا۔ کیا ہوا حنان کو؟ حنا جی، یہ اس طرح رو کیوں رہا ہے؟ اس نے فوراً ہی حنان کو حنا کی گود سے لیا، مگر وہ کسی طور چپ نہیں ہو رہا تھا۔ پتہ ہی نہیں نسیم باجی کب سے رو رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ وہ بوکھلاہٹ میں رونے لگی۔ ارے آپ کیوں رو رہی ہیں؟ یہ رو رہا ہے نا، پتہ نہیں اسے کوئی درد نہ ہو۔ میں کیا کروں، پلیز اسے دیکھے نا کیا ہوا ہے، میں اسے کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی، ورنہ قنیہ آپی کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ میں اس کا خیال بھی نہ رکھ سکی۔ وہ نم آنکھوں اور گلوگیر لہجے میں بولی، ابھی تو آپ خود چھوٹی سی ہیں، آپ کو کیسے آئے گا بچے کو سنبھالنا، مگر آپ روئے مت، دیکھنا کتنی جلدی آپ سب سیکھ جائیں گی۔ نسیم نے اسے تسلی آمیز انداز میں کہا، اس نے دودھ پیا ہے، کہیں بھوک سے تو نہیں رو رہا؟ جی ابھی 10 منٹ پہلے ہی پیا ہے، کہیں اس کے پیٹ میں نہ درد ہو رہی ہو؟ بازاری دودھ سے اکثر بچوں کو پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے، پھر اس کے لیے کیا کروں میں؟ وہ پریشانی سے بولی۔ آپ صاحب جی سے کہہ کر اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ نہیں، وہ گھبرا کر بولی، آپ پلیز کچھ اور بتائیں نا۔ وہ سوچنے کے انداز میں بولی، آپ اسے سونف والا پانی بنا کر پلائیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ اسے مجھے دیں۔ اس نے روتے ہوئے حنان کو واپس اپنے گود میں لیا۔ آپ پلیز بنا دیں، میں اسے چپ کروانے کی کوشش میں ہوں۔ وہ اس کا نرم و نازک، نرم و ملائم روئی جیسا سرخ و سفید گال چوم کر اسے پچکارنے لگی۔ میرا پیارا بیٹا، کیا ہوا؟ نہ روئے نا، ورنہ مما بھی رو دیں گی۔ بے اختیاری میں اس کے منہ سے الفاظ نکلے، اس کے رونے پر وہ خود بھی برداشت نہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ برابر کر رونے لگی۔ نصیب نے سونف والا پانی ٹھنڈا کر کے 3-4 قطرے اس کے منہ میں ڈالے، مگر 10 منٹ گزرنے کے بعد بھی وہ گلا پھاڑ کر اور بھی زوروں سے رونے لگا۔ نسیم باجی، یہ تو ابھی بھی چپ نہیں کر رہا۔ وہ اسے کاندھے سے لگائے تھپکتے ہوئے حد درجہ پریشانی سے بولی، اور کیا ہو سکتا ہے، اس کا پیمپر چینج کیا تھا، وہ تو دوپہر کو کیا تھا۔ حنا یاد آنے پر بولی، بس یہ اسی وجہ سے رو رہا ہے۔ حنا نے جلدی سے اسے بستر پہ لٹا کر اس کا پیمپر اتارا۔ اوہ، اسے تو نیپی ریش ہو گئی ہیں، اس کی اسکن شاید نازک ہے، وہ خود اندازہ لگاتے ہوئے بولی تھی۔ اب کیا کروں؟ آپ صاحب جی سے کہیں کہ ڈاکٹر سے کوئی کریم لکھوا کر لا دیں۔ اوہ نسیم باجی، آخر آپ کی سوئی بار بار سر پہ کیوں اٹک جا رہی ہے؟ میں ان سے کچھ کہنے والی نہیں، وہ گھر نہیں، ابھی کچھ دیر پہلے میں نے انہیں گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ کچھ اور حل بتائیں۔ میں نے سنا ہے کہ اگر کسی بچے کو کچھ ایسا ہو جائے تو اسے کارن فلاور لگا دیں، پھر دیکھنا کچھ دیر میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جائیں پھر جلدی سے لے کر آئیں، میں اس کا دوسرا پیمپر نکال لیتی ہوں۔ وہ اسے پھر سے کمفرٹر میں لیٹے اپنی گود میں اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔
शैतान का कमरा ऊपरी मंजिल पर था, जबकि हिना का नीचे ही था। कुछ देर में नसीम के कमरे में ही कॉर्नफ्लोर लेकर पहुंच गई। चेंज करने के बाद हिना ने जल्दी से उसका दूसरा फीचर बनाया, खुद बिस्तर पर बैठकर उसे गोद में लिया और दूध पिलाने लगी। दूध पीते हुए ऐसा ऐसा उसकी आंखें बंद होने लगी, जैसे उसे कुछ सुकून मिला हो। जैसे ही हनान पुरसुकून हुआ, उसकी भी जान में जान आई थी। बहुत शुक्रिया नसीम बच्चे, आपने मेरी मदद की, उसने मशकूर नजरों से उसे देखते हुए कहा। इसमें शुक्रिया की किस बात का शुक्रिया? आप ही तो बिना किसी कर्ज के इस मासूम से फरिश्ते को संभाल रही हैं, सारी सारी रात जागती हैं, इसकी ज़रा सी तकलीफ पर तड़प उठती हैं, बिल्कुल एक हकीकी माँ की तरह। उसके हनान के लिए प्यार को देखकर रश्क भरी अंदाज में बोली थी। वो गनिया की कब्र पर बैठा उससे बातें कर रहा था। आपको पता है गनिया, हमारा बेटा आपके लिए रोता है। इसकी आवाज़ें मेरे कानों में पड़ती हैं, मगर मैं खुद को इसके सामने जाने से रोक लेता हूँ। क्या क्या कहेगा वो मुझसे? अगर उसने मेरी आंखों में देखकर मुझसे पूछ लिया कि मेरी माँ कहाँ है, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? गनिया बोलो, क्या जवाब दूंगा? क्या जवाब दूंगा मैं? वो रोहानसी लहजे में बोला। उसकी कब्र की मट्टी पर हाथ फेर कर बोला था, लौट आओ गनिया, मेरे लिए नहीं तो इस मासूम के लिए। किसी ने इसके शाने पर हाथ रखा। शैतान ने पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखें भी नम हुई थी। अपने भाई की हालत देखकर शैतान खड़ा हुआ। वो दोनों एक दूसरे के गले लग गए थे। भाई सब्र करें, एक बार जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते, संभाले खुद को। आपको अपने बेटे के लिए जीना है, ऐसी ख्वाहिश मत करें उनके लौट आने की, मुमकिन नहीं है। इससे आपको ही अजियत मिलेगी। मैं जानता हूँ किसी को बुलाना नामुमकिनात में से है। किसी के चले जाने से ज़िंदगी रुकती नहीं। इस ट्रॉमा से बाहर निकलने की कोशिश करें। दादा जान को हम में से किसी ने नहीं बताया कि इस बारे में। एक ही तबीयत नासाजी की वजह से फरजाम ने उसे बताया। क्या हुआ दादा जान को? अपनी परेशानी में भी उनकी फिक्र लिए बोला तो फरजाम ने सारी बात बताई। आप घर चलेंगे? नहीं। शैतान भी जिद का पक्का था। उसका इनकार सुनकर फरजाम ने गहरा सांस भरा। सोचिएगा ज़रूर भाई, आप अकेले हैं, हम सब साथ रहे तो अब कुछ बेशक पहले जैसा ना हो पाए, मगर हालात कुछ ना कुछ तो समझ ही जाएंगे। फरजाम कहते हुए उसके बाद एक बार फिर गले लगाता हुआ वहाँ से निकलता चला गया। शैतान ने एक बार गनी की कब्र को देखा, जो ताज़ा फूलों की चादर से ढांपी हुई थी। फिर शहर खामोशा में से निकल गया। आज वो हिना को देखकर आवाज़ें भी निकाल रहा था और हंस भी रहा था। हिना जी, हनान आपका आदी हो गया है, आपको पहचानने लग गया है। अब तो ये मेरी गोद में आते ही रोने लगता है। हिना जो हनान को गोद में लिया, उसकी बातों से मगन थी। नसीब की बात सुनकर इतने दिनों बाद फूली भटकी मुस्कान उसके लबों से लिपटी, मगर फिर गनिया की याद आते ही उसकी आंखें झिलमिलाने लगी। मैं आपकी मम्मा की कमी तो कभी पूरी नहीं कर पाऊंगी हनी, मगर आपको बहुत सा प्यार करूंगी, बहुत सा। वो उसका नन्हा सा हाथ चूम कर बोली। फिर उसका नरम हाथ अपने आंखों से लगाया। उसकी कलाई में से यह मोतियों वाला छोटा सा ब्रेसलेट पहना हुआ था, जो गनिया उसके लिए लेकर आई थी। वो अंगूठे से उसे चलाने लगी। आपको पता है हनी, ये आपकी मम्मा को बहुत पसंद था। वो आपके लिए लाई थी ताकि आपको नजर न लगे। वो हनी से उसकी बातें करती। इस मासूम को कहाँ समझ आनी थी, मगर वो अपने दिल का बोझ उससे यूं ही बांट लेती। 2.5 साल बाद दिसंबर की ठहरती हुई सर्द रात का वो पहर था, जब अंधेरा चारसू अपने पर फैलाए हुए था। हर तरफ खामोशी का राज था। वो इस वक्त स्ट्रीट लाइट्स के अलावा इस सड़क को रोशन करने के लिए कुछ भी न था। सड़क पर एक दुक्का गाड़ियाँ होने के बराबर थी। अचानक ही मौसम ने अंगड़ाई लिया और आसमान देखते देखते सुर्खी माइल बादलों से भर गया। बिजली की कड़क ने सबके दिल दहला दिए। उसने अपने गिर्द सिया चादर लपेट रखी थी, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह नजर नहीं आ रहा था। फिर उस भाई के लोग उसे देख चुके थे और उसका पीछा कर रहे थे। वो सड़क पर बिना कुछ देखे बस भागती जा रही थी, खुद को उसकी पहुंच से दूर करने के लिए। यकदम बरसी परिंदों ने तेज पकड़ी। छमछम बरसी बारिश अब तोछाने की सूरत अख्तियार कर गई थी। वो पीछे मुड़कर देखते हुए आगे को भाग रही थी। भागती हुई वो एक पोश इलाके में पहुंच चुकी थी। बारिश का जोर बढ़ा। वो पूरी तरह से भीग चुकी थी। वक्ती तौर पर सर ढांपने के लिए जगह की तलाश में नजरें दौड़ाई। एक बंगले की साइड की दीवार ज़्यादा ऊंची कदों कामत की न लगी तो वो हाथ ऊंचे किए उस पर अपनी पकड़ बनाए हुए अंदर को कूद गई। इस मौसम की बारिश कभी भी नहीं, लेकिन तेरी याद की बारिश हर पर